अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज की ये खूबसूरत सुबह हम सब के लिए ज़िंदगी का एक नया मौका लेकर आई है। आज का दिन एक नए सफ़े की मानिंद है जिस पर हम अपनी सोच, अपने फ़ैसलों और अपने रवैयों से कुछ नया और बेहतर लिख सकते हैं। और जो कल गुजर गया, जो बात दिल को उदास कर गई या जो भी टास्क अधूरे रह गए थे, उन सब को पीछे छोड़ दें या नई स्ट्रैटेजी लेकर आगे बढ़ने का स्ट्रैटेजी लेकर आएँ, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। हर नई सुबह हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं बल्कि इसे बेहतर बनाने के लिए है। और आज का दिन हमें एक बार फिर मौका देता है मुस्कुराने का, माफ़ करने का, शुक्र अदा करने का और ख़ुद पर यकीन करने का। और व्यूअर्स, ये भी हो सकता है कि कल हम अपनी बात ना कह सकें हों, किसी अपने को वक्त ना दे पाए हों या ख़ुद से किया हुआ कोई वादा पूरा ना कर सके हों, लेकिन आज हमें दोबारा आगाज़ करने का मौका ज़रूर मिला है। हम जब सुबह उठते हैं तो अक्सर ख़ुद से ये सवाल करते हैं कि आज हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। यकीनी तौर पर हम सबकी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि माशरे में अच्छा इंसान बने, और फिर हम सब चाहते हैं कि कोई भी फील्ड हो, इसमें हम कुछ भी नया और कुछ बेहतर कर सकें। तो अच्छा है कि अपने जितने भी गोल्स हैं वो पूरे करें, कुछ नए टारगेट्स को भी सेट करें। और इसी पॉजिटिव मैसेज और नई सोच के साथ हम आज की सुबह का आगाज़ करेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और आज हम बात करेंगे कि यरकान टाइफाइड क्यों इतने, ये जो इन दिनों है, इसका जो वो है फैलाव वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अस्पतालों की ओपीडीज़ हों या गली मोहल्लों के क्लिनिक्स, हर दूसरा शख्स तेज़ बुखार, जिस्म दर्द और जिगर की ख़राबी का गिला करता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि आखिर हर साल मौसम गर्मा और बरसात के आते ही ये बीमारियाँ वबा की शक्ल क्यों इख्तियार कर लेती हैं, और क्या इसकी वजह आलूदा पानी है, बाहर का खाना है, या फिर हमारी अपनी लापरवाही। और सबसे बढ़कर जब ये बीमारियां बिगड़ जाएं तो ये किस कदर जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि ये जो बरसात का मौसम है, ये जब आता है ना, बहुत सी बीमारियां साथ लेके आता है, और जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं ना, वो बताते हैं कि बैक्टीरिया का फेवरेट मौसम है। जी जी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पर पेट की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दूसरी जानिब यरकान, टाइफाइड, डेंगू ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब ये शदीद हबस वाली गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, उस सूरत में हमारा जितना फूड स्टफ़ है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। यानी इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर आप कोई भी बेकरी की चीज़, उसकी प्रिपेयरिंग सुबह होती है तो दोपहर में इतनी धूप होती है कि 12-1 बजे तक, आम दिनों में वो स्टफ़ शायद रात तक चल जाए, और लेकिन बरसात में और हबस के मौसम में 12-1 बजे तक भी उस फूड का फ्रेश रहना नामुमकिन है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इन मौसम में भी अपनी जो पिछली रूटीन है उसको कैरी ऑन रखते हैं, और तभी बच्चे जो है ना वो फूड स्टफ़ खा के बीमार हो जाते हैं। चाहे वो बर्गर है, चाहे वो शवारमा है, कोई भी चीज़ है, उसका मटेरियल जो है वो 8-8, 10-10 घंटे फ्रेश नहीं रह सकता। तो पहली चीज़ ये है कि तमाम अवामुन्नास को इस चीज़ का बावर कर लेना चाहिए कि ये जो मौसम है 1.5-2 माह, इसमें आप बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, कम इस्तेमाल करें। और दूसरा जो यरकान का मामला है वो वायरल भी होता है मामला, और दूसरा सैनिटरी सिस्टम, पानी का नाकिस इस्तेमाल। तो उस सूरत में जॉन्डिस होता है, और वो यरकान असफर, पीला यरकान, उसमें आंखें पीली, मुंह का जायका कड़वा, साइन सिम्टम में बुखार भी होता है, और पूरा आपको उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उससे भी नज़र आता है कि आप यरकान आपको हो चुका है। फिर हमारे यहाँ लोग हाइजेनिक चीज़ें, जैसे गन्ने का रस है, गर्मी आती है, हर गन्ने के रस वाली शॉप पे रश होता है, लेकिन इमली आलू बुखारे का शरबत है, आप देखें। और फिर गंडेरी है। अब गंडेरियाँ जो खुश्क गंडेरी है, आप खुद कटवा के घर ला के उसको पानी उसमें डाल के उसको धोएं। बाहर से जो पानी रोका जाता है वही पानी तो नॉन हाइजेनिक है, और वो पानी जो है ना वो गंडेरी चूस लेती है, और वो कैसा नाकिस पानी है, पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरा दिन ऐसे पड़ा रहता है। और जब आप वो गंडेरी खाते हैं तो आप उस पानी को चूस रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जो लोगों को इसमें शऊर उजागर करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे जब बहुत गर्मी आती है तो हमें एक टाइम का खाना कर देना चाहिए, दूसरे टाइम या हम फल फ्रूट ले लें, या कोई जूस ले लें, या कोई सैलड ले लें।
تو اس احتیاط سے بھی آپ بہت سی موذی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا کہ ان دنوں لاہور میں جو ہے نا وہ یرکان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, تو یرکان کی تو ڈفرینٹ ٹائپس ہے, تو کون سا جو یرکان ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو آج کل کیسز آ رہے ہیں وہ ہے پیلا یرکان, جس کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں. ویسے تو جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے وہ بھی وائرل ہوتا ہے, لیکن وہ یرکان ہوتا ہے جس کو ہم یرکان اسود کہتے ہیں, کالا یرکان. لیکن جو آج کل وائرل ڈیزیز میں آیا ہوا ہے ناقص غذاؤں کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے بہت زیادہ یرکان پھیلا ہوا ہے, وہ ہے یرکان اصفر, پیلا یرکان جوائنٹس. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں پھر کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کیونکہ اس موسم میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پیٹ کے مختلف مسائل رہتے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کھائیں نا ان کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا, چاہے وہ گھر کی دال روٹی بھی کھا لیں نا اس کے بعد بھی ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے, کوئی قہوہ, کوئی نسخہ بتا دیں. جی بالکل. اس میں دیکھیں آج کل جو مور دین 70% لوگ ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں, ان میں فیٹی لیور کے وہ شکار ہیں. دوسرا ہمارے ہاں بچے بوڑھے جوان سبھی لوگوں کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھ رہا ہے, یورک ایسڈ لیول بھی بڑھ رہا ہے, جو کہ ہم پروٹین بہت سی شکلوں میں لے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ریڈ گوشت نہیں لے رہے تو آپ مایونیز لیتے ہیں, مایونیز بھی کچا انڈا اس میں پھینٹا جاتا ہے, تو وہ بھی ایک سولڈ پروٹین ہوتا ہے جو آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے. اچھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ موسم آئے اس موسم کے اندر جو ہمارے پرانے وقتوں میں لوگ سادی غذائیں لیتے تھے, مثال کے طور پہ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے, یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, ساگو دانہ. ٹھیک ہے. یہ ایک اتنی لطیف غذا ہے جو اس موسم کا بہترین تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو چھوٹے وائٹ کلر کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے بیج ہیں, یہ آپ کی صحت کا ضامن ہے, یہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, یہ آپ کو یہ ریفریجرنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ایون کہ کسی بھی بخار میں, چاہے ٹائیفائڈ کا بخار ہو, چاہے یرکان کا بخار ہو, چاہے آپ کو وائرل ڈیزیز کی وجہ سے بخار ہو, اس کے اندر جس طرح ہم لوگ ڈاکٹر لوگ حکیم لوگ روٹی بند کر دیتے ہیں کئی کیسز میں, جیسے آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتا ہے ہم روٹی نہیں دیتے, گندم نہیں دیتے, اس سے بخار اور بڑھ جاتا ہے. اس میں آپ یہ ساگو دانہ کی کھیر کھا سکتے ہیں, بچوں کو کھلا سکتے ہیں, ذائقہ اچھا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک ایسا زبردست قہوہ ہے, اگر وہ آپ اس موسم کے اندر قہوے کا استعمال ہر گھر میں, چاہے بیماری ہے یا نہیں ہے, حفظ ما تقدم وہ شروع کر دیں گے. آپ یقین کریں اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی اسٹف خراب بھی آپ نے کھا لیا ہے تو وہ قہوہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانے نہیں دے گا, وہی آپ کو سنبھال لے گا. وہ قہوہ کیا ہے, وہ عام سی چیزیں ہیں. ہمارے گھر میں پودینہ موجود ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں سونف موجود ہوتی ہے, ہمارے گھر میں الائچی موجود ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, پودینہ, سونف, الائچی کا قہوہ بنائیں اور اس کو آپ 3-4 کپ میں جو ہے نا 10-12 پتے پودینہ کے ڈال لیں, آدھی چمچ سونف ڈال لیں, 2-3 الائچیاں ڈال لیں. گھر میں تو عموماً 3-4 افراد اگر موجود ہیں تو وہ 5-7 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کے, اور اس کے بعد اس میں لیمن, آدھا لیمو جو ہے نا 1 کپ کے لیے آپ فی کس آپ وہ ڈال لیں. آپ یقین کیجئے آپ 2 ٹائم یہ قہوہ پینا شروع کر دیں, آپ کا سٹمک ٹھیک رہے گا, آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی, اور خدا نہ خاصا اگر آپ نے باہر سے کوئی رف سٹف لے لیا ہے غلطی سے تو وہ یہ قہوہ اس کو سنبھال لے گا, آپ کو بدہضمی نہیں ہونے دے گا. دوسری اہم چیز, جیسے ہی آپ کو ڈکار آئیں, بدہضمی ہو, بلوٹنگ ہو, یا آپ کو نوزیا ہو رہا ہے اور الٹی آنے کو کر رہی ہے, تو آپ کے گھر کے اندر کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو تیر بہدف کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ پیاز کا پانی, ادرک کا پانی اور پودینے کا پانی, ان تینوں پانی کو آپ سل بٹے کے اوپر بھی نکال سکتے ہیں اور گرائنڈر پہ گرائنڈ کر کے بھی نکال سکتے ہیں. اور اس کا تینوں کا پانی نکالنے کے بعد آپ ان کو کسی بوٹل میں سیو کر کے 2 ٹیبل سپون بچوں کو پلا دیں. جس کو ہیضہ کی کیفیت آئی ہے, ڈسپیپسیا ہوا ہے یا ڈیسینٹریز کے ایشوز ہیں, اس میں بھی یہ کام کرتا ہے. لوز موشن بھی اکثر گرمیوں میں لگ جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو حبس کے موسم میں پیٹ خراب ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. اس کے اندر فوری طور پہ آپ کے جو مثبت بیکٹیریاز ہیں انٹسٹائن کے, وہ بھی بیڈ بیکٹیریاز کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں اور انسان کو بڑی لیتھارجی ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کو پانی کی کمی نہیں ہونے دیں گے. نمکول آپ کو استعمال کرنا ہے, کھچڑی وغیرہ کا استعمال کرنا ہے نرم غذاؤں کا. اور میں یہ کہوں گا کہ آج کل ہمارے پاس ایک پھل آیا ہوا ہے جس کو آلو بخارا کہتے ہیں. آلو بخارا ٹائیفائڈ کا بہترین علاج ہے, آلو بخارا بخاروں کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے. ہاں جی حکیم صاحب, میرا سوال ہے, میری عمر 60 سال ہے اور مجھے نا پیشاب کا مسئلہ ہے, اور پیشاب جب میں کر آتا ہے نا تو کنٹرول نہیں ہوتا, کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. جی
محترم اللہ رکھا صاحب، بیسیکلی پیشاب کے مسئلے میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور عموماً مردوں کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ ایک غدود ہوتا ہے جو مثانے کے منہ پہ چنے کے برابر ہوتا ہے، جس کو ہم غدہ قدامیہ بھی کہتے ہیں، غدود ہوتا ہے. اچھا یہ نارملی جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی 25 سے 30 گرام تک نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ 50 55 60 کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ غدود بڑھ کے 40 45 50 ایون 100 گرام تک بھی چلا جاتا ہے. تو ایک تو آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں جس کے اندر کنفرم ہو کہ آیا پروسٹیٹ کا ہی مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کنٹریکشن ہوتا ہے یوریتھرا کی، جو آپ کی پیشاب کی نالی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، آپ بہت زیادہ خشک چیزیں لیتے ہیں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں خالی پیٹ، آپ لوبریکینٹ چیزیں کم لے رہے ہیں، آپ فائبر کم لے رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ ایشوز آتے ہیں. اچھا اس کے اندر دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک دوائی یہاں موجود ہے جس کو ہم بھکرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جی یہ بکرا یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ آپ 1 چمچ بکرا رات کو آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں، اور تقریباً 1 چمچ ہی جو زیرہ سفید ہے یہ عموماً گھروں میں موجود ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کو رات کو آدھے گلاس پانی میں بھگو کے صبح اس کو 2-4 منٹ ہلکی آنچ پہ گرم کریں، اور وہ کوسا کوسا صبح نہار منہ کہوہ کی شکل میں پی لیں. یہ میرا خیال ہے 7 دن پینے کے اندر اندر پروسٹیٹ میں بھی فائدہ ہوگا، یو ٹی آئی کی انفیکشن بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کا جو پیشاب میں اگر جلن ہے، برننگ سینسیشن ہے، اس میں بھی آپ کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ. حکیم صاحب، جو لوگ بچے اسکول جاتے ہیں یا جو عموماً آفیسز جاتے ہیں اور وہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں نا، ان میں زیادہ مسئلہ ان کو جلدی ارکان ہو جاتا ہے، جلدی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہمارے ہاں جو اسکول کالجز کی ٹینکی ہوتی ہے اس کی اس طرح صفائی نہیں ہوتی جیسے ہم گھروں میں کرتے ہیں، اور بچے بعض کا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کولر رکھا ہوتا ہے اس کے باوجود ٹوٹیوں کو منہ لگا کے پانی پی لیتے ہیں. بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی پیٹ خراب ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ قہوہ ہے، جب بچے ایسی حالت میں آئیں کہ جس میں انہوں نے کوئی ناقص پانی پی لیا ہے اور جس سے ان کو گرگر ہو رہی ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس ایک موجود ہوتا ہے عرق چہار چور کا، وہ ان بچوں کو 1 چمچ دن میں 3-4 بار پلائیں، اور وہ الحمدللہ دوسرے تیسرے چمچ میں ہی وہ پیٹ درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور انفیکشن بھی کیور ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو قہوہ بتایا تھا پودینہ سونف الائچی کا، وہ بھی بچوں کو آپ دے سکتے ہیں لیمن ڈال کے، اور اس سے بھی بچوں کا فوری طور پہ پیٹ درد اور ناقص پانی کی وجہ سے ناقص سینیٹری سسٹم کی وجہ سے جو ان کی بڑی آنت میں سوزش ہے ہے وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کر رہے تھے ارکان اور ٹائیفائڈ کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس موسم میں اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا نسخے ہیں اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، اس پر آج ہم نے بات کی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم عطاء الرحمان. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آج بات کریں گے اسکن کے حوالے سے کہ گرمیوں کے موسم میں جلد کے مسائل عام طور پر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور پھر دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور ہیومیڈیٹی کی زیادتی کی وجہ سے کئی لوگوں کو گرمی دانے، باڈی پر ریشز اور ایچنگ جیسی جو شکایت ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ جو ہمیں معمولی سی الرجی لگتی ہے یا ریشز لگتے ہیں، وقت کے ساتھ بڑھ کر دانوں اور کیل مہاسوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور آبویسلی یہ بہت زیادہ پینفل بھی ہوتے ہیں، اور جو ہماری اسکن ہے آبویسلی اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کنول جواد. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر کنول، یہ بتائیں کہ یہ جو موسم ہے نا، مجھے لگتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اب اس موسم کے بعد کے جو سمرز ہے نا وہ بیٹر ہے ونٹر سے. اس موسم میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں تو پہلے بھی نہیں کہتی. نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ سمرز جو ہے وہ بیٹر ہے ونٹر سے. جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے سردیاں بہت مشکل ہو جاتی ہے نا، ان کو پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے لاہور میں سردیاں آتی نہیں ہیں، بس 1 مہینے کے لیے آتی ہیں، نہیں پھر فوراً گرمی آ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے ایسے کہ جو 12 مہینے ہیں نا ان میں سے 11 مہینے گرمی رہتی ہے اور 1 مہینہ صرف اچھے سے سردی پڑتی ہے، تو ہم انجوائے کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ کپڑے بھی ویسے ہی چلے جاتے ہیں جیسے ہی نکلتے ہیں، پورے پہنے بھی نہیں جاتے. اصل جو کپڑوں کا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی اتنی ساری کلیکشن خراب ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر کنول، اس موسم میں جو مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کی شکایت ہے وہ ہے گرمی دانے.
True. अगर वो थोड़ी देर भी बाहर से होके आते हैं, थोड़ा आउटडोर कोई काम करते हैं, ऑफिस में कोई काम करते हैं, ऑब्वियसली कपड़े भी आप उस तरह के नहीं पहन सकते, आपको फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, तो बहुत जल्दी आपको गर्मी दाने बन जाते हैं और फिर वो इतने इची होते हैं और खारिश करना भी अच्छी चीज़ नहीं है उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा खारिश करें, क्योंकि वो ऊपर से छिल जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो गर्मी दाने पहले तो बताएं होते क्यों हैं और इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? देखिए गर्मी दाने बेसिकली क्या होता है कि गर्मियाँ जैसे आती हैं आपने देखा होगा कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, पूरी बॉडी ग्लैंड्स की बनी हुई है। अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो ब्लॉक, उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द सीबम, यानी कि सीबम प्रोडक्शन कब ज़्यादा होती है जब आपको गर्मी फील होती है, और सीबम प्रोडक्शन की वजह से वो स्वेट डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी जो स्वेटिंग है वो जब ब्लॉक होना शुरू हो जाती है तो बेसिकली वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो इन्फेक्शन क्या करता है, टाइनी बम्प्स बना लेता है। लाइक वो जो रेड कलर के जिसे हम कहते हैं गर्मी दाने, वो गर्मी दाने या रैश या मलेरिया, हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते होते हैं कि मलेरिया आपको हो गया है, मलेरिया हो गया है, वो बेसिकली समर का जो वो हम कहते हैं कि जिसे उर्दू में गर्मी दाने निकल आते हैं वो पेशेंट को। तो स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से अगर आपकी स्किन पर रेड कलर के टाइनी यानी छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाएं, उनमें इचिंग हो बहुत ज़्यादा, आपको सेंसेशन हो ऐसी जैसे कुछ हर वक्त सुइयाँ सी चुभ रही हैं, और आपकी जैसे ही आपको लगता है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसमें और वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो गर्मी दाने बेसिकली स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से होती है, और स्वेट डक्ट्स क्यों ब्लॉक होती हैं, वो होती हैं सीबम की वजह से। वेदर जैसे जैसे हॉट होता जाता है आपकी स्वेटिंग में इजाफा होता है। स्वेटिंग में इजाफा होने की वजह से जहाँ से आपकी सीबम सिक्रीट हो रही होती है वो डक्ट्स जो हैं वो उसमें से सीबम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और वो स्वेट डक्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं। दिस इज़ द लाइक मेन कॉज। इसके पीछे साइंस सिर्फ इतनी सी है कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या एक्सेसिव हॉटनेस की वजह से, गर्मी की वजह से टाइनी पिंपल्स का बनना गर्मी दानों का कॉज बनता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल ये बताएं फिर इस सूरत में हम करें क्या, क्योंकि अक्सर तो दाने निकलते हैं, अक्सर रैश हो जाते हैं, हमें निशान पड़ जाते हैं पिंक रेड और वो भी बहुत ज़्यादा इची होते हैं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये होता है कि कोशिश करें, ऑल्दो कि आजकल के एटमॉस्फेयर में ये कोशिश हम करते भी हैं तो बेकार हो जाती है, कि जितना ज़्यादा हो सके ठंडी जगह पर रहें। ठंडी जगह से मुराद ये है कि जहाँ पर हवा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं बाइक पे या गाड़ियों में भी, इवन रक्शाज़ में, तो कोशिश करें कि घर से शावर लेके निकलें और फिर जैसे ही अपने घर वापस पहुँचे तो शावर ले लें। एक तो आपने ये बहुत एहतियात करनी है, इससे भी काफ़ी हद तक आप अपने स्वेट डक्ट्स को खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब भी कभी आप शावर लेते हैं तो एक अच्छे परस्पायरेंट या डिओड्रेंट का इंतखाब करें। उससे भी ये होगा कि डिओड्रेंट लगाने की वजह से आपको काफ़ी हद तक जो है वो स्वेटिंग कम आती है, एंटी परस्पायरेंट जिन्हें हम कहते हैं। तीसरा बेहतरीन तरीका ये होता है कि रात में जब आप घर जाके शावर लेते हैं और आपको पता है कि अब आपने स्वेटिंग में नहीं जाना, अब आपको पसीना नहीं आना, तब आप वो एंटी परस्पायरेंट या डिओड्रेंट इस्तेमाल करें ताकि ओवरनाइट वो लगा रहे और आपके स्वेट डक्ट्स को ओपन रख सके, ब्लॉक ना होने दे। सबसे आसान तरीका किसी भी स्वेटिंग को रोकने का ये होता है, मतलब उससे आप ये कह सकते हैं कि 40-50% आप अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप अपने एंटी परस्पायरेंट या डिओड्रेंट को रात में लगा कर सोएं, अपने अंडर आर्म्स में, अपने जो भी लाइक फोल्ड्स वाले एरियाज़ हैं, ग्रोइन एरिया है, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बॉडी में जगह जगह फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर आप ज़रूर लगाएं, तो इससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर ये हो ही जाते हैं आपको इन सब एहतियात के बावजूद भी, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी से जल्दी कोई एंटी हिस्टामिन ले लें। ओवर द काउंटर कोई भी अवेलेबल होती है, रेजिक्स है, ज़ारेटिक है, सॉफ्टिन है, लॉराडीन है, ये सब वो है जो हमें सब नाम जो है ना वो क्या नहीं कहते, खाने वाली बंटीज की तरह याद रहते हैं। ऐसे ही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप ले लें, आराम से 2 या 3 दिन ले लें। तीसरे नंबर पे आप उसके ऊपर, दूसरे नंबर पे आप उसके ऊपर शावर के बाद जो है वो कोई भी जैसे कैलामाइन लोशन बहुत मशहूर है, एंटी जो ये होते हैं परस्पायरेंट्स, ये लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, कैलाडम सी के नाम से लोशन आती है, ये सब मैं मेडिकेटेड बता रही हूँ। ये सब वो हैं जो आपको ईजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे और वो आप लेकर अपने उन गर्मी दानों के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। और एहतियात आपने ये करनी है कि टाइट क्लॉथिंग नहीं पहननी, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने जो आपकी बॉडी को टच करें। आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो ब्रेदेबल हो, फ्लोई से, जो आपको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को इस तरह से टच ना हो कि इरिटेट करें। उससे भी काफ़ी हद तक आप अपने इन गर्मी दानों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा कंवल ये बताएं कि जब भी हमें स्किन एलर्जी होती है, कोई रैशेज़ होते हैं,
تو کون سی عموماً غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری اسکن کنڈیشن ہے وہ اور زیادہ ورس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط میں اپنے لیے وہ چیزیں یوز نہیں کرتے جو ہم مطلب ریپیٹڈلی ہم ٹی وی شوز کے تھرو بھی بتاتے ہیں. آپ کے پروگرام کے ملٹیپل ٹائم میں نے بتایا ہے کہ ایسے موسم میں یا کبھی بھی جب بھی آپ نے ایکسپوز ہونا ہے ہیٹ کو یا پھر کولڈ کو بھی ایون, تو آپ نے اپنی باڈی کو فزیکلی کور کیا ہوا ہو کسی بھی سن بلاک سے. اچھا سا سن بلاک ایکسپوز پارٹس پہ ضرور لگائیے, یہ کمپلسری ہے چاہے گرمی ہو یا سردی ہو, نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگ شاور 1 یا 2 مرتبہ ضرور لیں جب بھی کبھی ایسا اتنا ہاٹ ویدر ہوتا ہے تو, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو سویٹنگ ہوتی ہی ہے. یا پھر اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ نہیں ہوتی, یو آر لکی انف کہ آپ کو باڈی میں سویٹنگ نہیں ہو رہی ہے, تو بھی آپ نے کم از کم 1 مرتبہ دن میں شاور ضرور لینا ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی اپنے فیبرک کا انتخاب کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ بریدیبل ہو, سادہ ایسا کپڑا ہو جس میں سے ہوا کی کراسنگ ایزیلی ہو سکے. چوتھے نمبر پہ جو آپ شوز یوز کرتے ہیں کوشش کریں کہ اگر وہ بند شوز ہیں تو جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم اگر ہے تو اسے دھوپ میں رکھیں, ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے اس میں سے ایزیلی ہوا کی کراسنگ ہو سکے. اگر آپ ایک ہی شوز ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اگلے دن پھر پہننا ہوگا تو اوور نائٹ اسے ہوا والی ایریا میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. اگر 2 شوز ہیں تو اس کو ایک دن دھوپ میں رکھیں, سیکنڈ پہن کے جائیں, دوسرے دن جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ کر لیں. یہ آپ نے خاص احتیاط کرنی کیونکہ اس موسم میں فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کا بیسک کاز کیا ہوتا ہے؟ شوز. پاؤں میں اگر فنگل انفیکشن ہے تو شوز, اور اگر باڈی میں بار بار فنگل انفیکشن اس ویدر میں ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ کا ہائیجین خراب ہے, آپ کہیں نہ کہیں اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے جس کی وجہ سے آپ کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں ایک کامن چیز یہ ہوتی ہے کہ آج کل ویسے چھٹیاں ہیں بچوں کی تو سوئمنگ پولز پر بہت لوگ جاتے ہیں, تو اس پانی میں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے ملٹیپل لوگ ایک ہی پانی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ کلورینیٹڈ واٹر ہوتا ہے. اگر آپ آلریڈی الرجک ہیں, اور ویسے بھی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو حالت ہے وہ اتنی بری ہے, پولز کی حالت اتنی بری ہے, اس میں گند ہے, اس میں مٹی ہے, اور وہ obviously آپ انٹیک بھی کر رہے ہو, آپ کے اندر بھی تو وہ پانی جا رہا ہے اور آپ کی سکن کو بھی لگ رہا ہے, اور پھر بھی لوگ نہیں احتیاط کرے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے پانی کی مچھلی بن کے رہنا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں ماننا, ہماری بات مانیں گے تو نہیں, جنہوں نے جانا ہے انہوں نے جانا ہی ہے, تو کوشش کریں کہ اس کلورینیٹڈ واٹر میں بہت زیادہ ٹائم تک نہ رہیں کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہے. اگر آپ نے رہنا ہی ہے, جیسے ہی آپ اس پانی سے باہر آتے ہیں تو فوری طور پہ صاف پانی سے شاور لے کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو ایسے پانی کے استعمال کے بعد امیڈیٹلی کوئی ایچنگ, کوئی ریش, کوئی باڈی الرجی سٹارٹ ہو جائے تو فوری طور پہ وہاں پر اگین اینٹی ہسٹامن لے کے اور کوئی بھی مائلڈ سا اسٹیرائڈ لگا لیں. تو یہ کچھ ایسی احتیاط ہیں کہ جن کو کر کے شاید ہم گرمی دانوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم عیشا. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے فیس پہ بہت زیادہ ایکنے ہیں اور دانے بھی باندھے ہیں, تب کوئی حل بتا. ٹھیک ہے. کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ نہیں ٹھیک ہے. آپ کی ایج کتنی ہے عیشا؟ 20 سال. آپ نے پہلے کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہے کبھی کسی ڈاکٹر سے؟ جی ایک دفعہ تھوڑی سی لی تھی. اور اس سے فرق پڑا تھا؟ نہیں فرق پڑا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے نور کہ آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جو یہ آپ کو ایکنی ہو رہی ہے اس کا کاز کیا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے موسٹ کامن کاز ایسی ایکنیز کا, اگر ارلی ایج میں ہے, ویسے تو ٹین ایج ایکنی آپ کو پتہ ہے کامن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم چلی جاتی ہے, بٹ اگر وہ پرسسٹ کر رہی ہے تو اس کا آپ نے سب سے پہلے رول آؤٹ کروانا ہے پی سی او ایس کو. پی سی او ایس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, صرف ایکنی ہی پی سی او ایس کا سمٹم نہیں ہے, ایکنی بھی اس میں سے ایک سمٹم ہے. اگر آپ کے پیریڈز ڈسٹرب ہیں نمبر 1, نمبر 2 آپ کا ویٹ تیزی سے پٹ آن ہو رہا ہے اور وہ اسٹک ہو رہا ہے, باوجود کوشش کے بھی آپ اسے کم نہیں کر پا رہے ہیں. نمبر 3 اگر آپ کو ایکنی جیسا پرابلم ہو رہا ہے اور سیویرٹی سے ہو رہا ہے اور اسپیسیفکلی اس ایریا میں, چیکس ایریا میں, آپ کی چن پر خاص طور پر آپ کو ایکنی ہو رہی ہے, فور ہیڈ پر ایکنی ہو رہی ہے, تو ضرور یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے پی سی او ایس میں. نمبر 4 اگر آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں اور تھننگ کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا امپورٹنٹ کاز ہے. آپ کی جو باڈی کے ایریاز ہیں جیسے بیک آف دا نیک ہے, ایلبو ہے, نکل ہے, یہ بہت زیادہ ڈارک ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اس کا سمٹم ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں اس ایکنی کو پہلے رول آؤٹ کروائیں,
किसी अच्छे डॉक्टर से कि इसका कॉज क्या है, क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ना, आप ऊपर से लेती रहेंगी ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आपने कॉज रूल आउट नहीं करवाया कि उसका बेसिक कॉज क्या है, तो डेफिनेटली वो ख़त्म नहीं होगी। आपकी डाइट तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको इतनी एक्नी हो रही है और वो ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा है आपको। दूसरी बात, आपका कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसा है जो आप यूज़ कर रही हैं, अगेन वही के इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके, और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मेकअप प्रोडक्ट आपका अगर ऐसा है तो, और इनमें से अगर कोई भी बात नहीं है और आपको लग रहा है कि आपकी एक्नी वैसे ही निकल आई है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो अगेन मैं स्क्रीन पे बैठ के ना आपको ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बता सकती कि मुझे नहीं पता आपकी स्किन कैसी है, कैसी टाइप है, आपको क्या सूट करेगा एग्जैक्टली। तो प्लीज़ ऐसे मसलों के लिए जो एक प्रॉब्लम है, डेफिनेटली सोशली भी एक प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि आप किसी भी अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को एक दफ़ा दिखा लें। यकीनन वो उसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करके उसका कॉज जान के आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि जो मौसम है इसमें लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, कौन सी हमारी हैबिट्स हैं जिसको हमें चेंज करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, और अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हो जाए तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑलवेज वेलकम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि किसी भी सूबे या शहर की जो तरक्की का दारोमदार है वो वहाँ के तरक्याती बजट और प्रोजेक्ट्स पर होता है। सड़कें, पुल, हॉस्पिटल्स और पीने के साफ़ पानी जैसे बुनियादी मंसूबे अवामी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन पंजाब से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहाँ तरक्याती बजट में 40% का बड़ा कट लगा दिया गया है, जिससे सूबे भर के जो तरक्याती काम हैं उनको ऐसे लगता है जैसे ब्रेक लग गई है। और नए मालियाती बजट की मंजूरी को 1 माह मुकम्मल भी हो चुका है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर नए मंसूबों के लिए ताहाल 1 पैसा भी जारी नहीं हो सका। सूबे भर की 229 लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों में काम इल्तवा का शिकार है, जिससे ये मंसूबे बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। आखिर बजट मंजूर होने के बावजूद फंड्स रिलीज़ करने में ये सुस्ती क्यों की जा रही है, और इस 40% कट का खमियाजा आवाम को किस सूरत में भुगतना पड़ेगा, और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट मंजूर हुए 1 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक फंड्स नहीं मिले, तो ताख़ीर का शिकार क्यों हैं ये फंड्स? देखिए महानूर, चूँकि जून आ जाता है और बजट का भी आपको पता है ववेला मचा होता है, तो बजट जब पास हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो फिर जितने भी काम होते हैं ना, उनके जो फंड्स हैं वो लैप्स हो जाते हैं, और वो फ़ंड जो है दोबारा रिवाइज़ होते हैं, दोबारा जो है नोटिस जारी होते हैं, दोबारा जितने भी काम जो होते हैं उनकी दोबारा से ही दरख्वास्तें की जाती हैं महकमा ख़जाना को। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो 40% कट की है कि काम तो रहेंगे, जो पुराने तरक्याती काम जा रहे हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स जो हैं, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो पूरे पंजाब में आपको पता है मानसून चल रहा है और सैलाब का ववेला बचा हुआ है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो है बारिशें ज़्यादा मुतवक्को हैं, तो कामों की रफ्तार जो है इसके साथ इसको भी जोड़ा जा रहा है। सेकेंडली, जो 40% कट लगने का इंकशाफ हुआ है, क्या पता है 40 की बजाय 100 का 100% पैसे वापस हो जाएं। अच्छा। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है जो कि अब तक की है, उसमें अभी तक पैसे वापस नहीं आए और फंड जो है ना आने से काम जो है रुके हुए हैं, सुस्त रवि का शिकार है। और इंकशाफ किया गया है कि अभी तक जो है वो 40% कट लगाने का सोचा जा रहा है, चूँकि अभी इनके मतलब अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। देखें, जो हमारे पास दस्तावेज़ात आई हैं उसके मुताबिक तो अभी तक जो है यही सूरत हाल है। जैसे सुथरा पंजाब में सैलरीज़ का मसला है। अब तमाम लोग जो हैं वो, सारी बात है, मेरी भी पैसे होंगे तो हम भी एहतजाज करेंगे। लोग जिस तरह कर रहे हैं, किसी का भी कोई मसला हो तो वो एहतजाज तो करता है, उसका राइट है कि जी मेरी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। अब उनका ये कहना है कि फ़ंड्स जो हैं वो लैप्स हुए हैं। अब सैलरी तो उनको मिल गई है, जो माहाना सैलरी होती है, उसके ऊपर जो बड़ी ईद पर किया गया वादा था 10,000 बोनस का, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। अब 1,80,000 वर्कर है पूरे पंजाब में,
اور یہ کوئی پیسے تو ہے نہیں ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں جاتے ہیں. تو یہ اسی چیز کو انہوں نے ان کو دینے ہیں پیسے. تو اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ اسی وجہ سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اے جی آفس وہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے سال کا، جون میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں. عید جب آئی 27 جون کو آئی تھنک، تو اس درمیان میں 30 جون کو جو ہے تمام فنڈ لاک ہو جانے تھے. اعلان کر دیا، جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا. جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہوا، ان کی سیلریز میں بونس نہیں آیا. ٹھیک ہے، بونس نہیں آیا تو انہوں نے چیخیں ماری. اب احتجاج کرنا جو ہے وہ رائٹ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے. سوری، عید جو ہے وہ 27 مئی کو آئی تھی، 7 جون کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا. تو جون کے مہینے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں سارے بجٹ منظور ہوتے ہیں، اس میں تقاریر ہوتی ہیں، اس میں پیسوں کا معاملہ ہے، پیسے ریوائز کیے جانے ہوتے ہیں. فنڈس لیبس کا ایک بہت بڑا شور مچا ہوتا ہے کہ فنڈس لیبس ہو جائیں گے اور دوبارہ سے آپ کو اپنی گزارشات کرنی پڑیں گی، پھر فنڈس آئیں گے. اب اس تمام صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن نہیں ہو رہا، تو جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ ہم پیسے تو دے رہے ہیں مگر 10-15 دن کا ایک دفعہ سٹاپ آتا ہے جولائی کے مہینے میں، جس کی وجہ سے پیسے رکے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو چھوٹا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کے لیے تو یہ فنڈ رکنا نہ رکنا اس کے لیے کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو پیسے نہیں ملے، تو اس وجہ سے وہ احتجاج کرتے ہیں. اب یہی ساری صورتحال آپ کے اسی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. کیا 40% کٹ جو ہم نے وہ دستاویزات دیکھی جس میں ڈرائنگ دیکھی گئی، جس میں بتایا گیا کہ یہ اچھا عمران صاحب، یہ جو آپ نے دیکھے ہیں ڈاکیومنٹس، اس کے مطابق 420 نئے منصوبوں کے لیے اراؤنڈ 250 ارب، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا تھا. لیکن اب 1 ماہ گزر گیا، ابھی تک کوئی بجٹ نہیں ملا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ ابھی سال سٹارٹ ہوا ہے. انیشیلی طور پر یہ تمام صورتحال ساتھ ساتھ چل رہی ہے. گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایج ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے سال کے شروع میں ہی اپنی سکیمز وغیرہ آن کر لینی ہوتی ہیں. اب ایک بات ہوتا ہے کہ لاہور شہر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ لاہور شہر کا 1 خرب 37 ارب کا جو پروجیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پھر یہاں پہ ایک تحقیق، یعنی کہ اس میں سند کوئی نہیں ہے. اس میں بتایا گیا گڑی شو جو ہے وہ ایک شاہو ڈاکو تھا. تو اس نے یہاں پہ جب کوئی لوٹ کے لے کر آنا تو اس نے سارے لاہور میں ڈاکو ہی تھے، انہی کے نام پہ جگہ بنی. پھر نہیں یہ پرانی بات. اچھا مغلیہ دور میں پھر اس کو اس کا نام مشہور ہو گیا تو وہ سند ہو گیا، وہیں پہ رہ گیا. تو جو گھڑی ہے اس کو انہوں نے قلعہ نما کے ساتھ ملا دیا کہ جو اپنا وہ گزر بسر کا سامان جو چوری کر کے لے کر آتا تھا وہ وہیں پہ آ گیا تھا. اب دیکھیے کہ یہ سند نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، ویسے ہی لکھا ہوا ہے سارا. اب گڑی شاہو جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو یہ 1800 سے 33 کے بعد اس کا نام شروع ہوا، اور اس کے بعد کرتے مغلیہ دور میں بھی یہ منہ پر چڑھ گیا تو اس کو لے آئے کہ یہ اب گڑی شاہو اس کا نام ہے. اب اس کی جب ہم پیچھے جاتے ہیں کہ گڑی شاہو کیا تھا، تو شاہو ایک اس کا نام تھا. تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بڑے بزرگ تھے، کچھ کہتے ہیں یہ ہیں. اس طرح کو کوئی سند سامنے نہیں آ رہی. تحقیق بھی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ علاقوں کے نام کس نام سے، سند کے بغیر کام نہیں ہو سکتا وہاں پر، کس کے دیکھیں کس کے نام سے رکھے گئے. اب گڑی شو کا جو برج ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جو قائم ہوا 1830 یا 35 میں، اس کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جو اس کو چلانے والے تھے انہوں نے اپنے گھر آباد کیے پٹریوں کے ساتھ ساتھ. اب وہ پورا ایک ریلوے کالونی بن گیا. اس کو پھر مینٹین کرنے کے لیے پھر اس کا گزر بسر، پھر اس میں بازار، پھر اس کی آرٹریز نکلیں، سڑکیں نکلیں، پھر وہ ایک بازار بن گیا، پھر وہاں پہ آبادی بس گئی، پھر مکین آ گئے. اسی طرح اس کو شمالی لاہور کہا جاتا ہے. شمالی لاہور میں آپ کا جب جیسے ہی آپ گڑی شو کا پل جو ہے وہ نیچے آتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جی ٹی روڈ، دروگا والا، اس کے بعد سکھ نہر، اس کے باغبان پورا. اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ جب جاتے ہیں شاہ زو لیبارٹری، اس کے ساتھ سوامی نگر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کا علاقہ آ جاتا ہے. پھر اس سے نیچے چلے جاتے ہیں تو تمام علاقے آ جاتے ہیں جس میں گھوڑ شاہ کا علاقہ ہے، سلطان پورہ ہے، چار میرا ہے، مکھن پورہ ہے، نیلم سلمہ بازار ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلے جاتے ہیں تو شاد باغ آ جاتا ہے، عامر روڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی عمران صاحب کہ ابھی تک
تک ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا نام رکھنا ہے یا کوئی صنعت نہیں اپروو ہوئی. تو جو صنعت اپروو ہوگی ہے, جن کے نام ہیں, جو ڈاکیومنٹس میں کانا کی بات کر لیتے ہیں, فیروز پور روڈ کی بات کر لیتے ہیں, جوہر ٹاؤن کی بات کر لیتے ہیں, UET کے سامنے وہ روڈ ساری اکھڑی ہوئی ہیں, تو وہ وہاں پر تو کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ کوئی کام کر لیتے ہیں نا تو پلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ پیسے لگانے ہیں, ارے پیسے لگا دیے. اب 3 مرلے کے گھر میں آپ کتنے پیسے لگائیں گے یہ بتائیں مجھے. وہ آپ کی ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی ٹریفک بڑھ چکی ہے, آپ کی ٹریفک تھی 5000 پر, یہ سڑک بنائی گئی, اسی سڑک پر 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ ٹریفکنگ کرتا ہے. آپ کی نہر بنائی گئی تھی 10 لاکھ ٹریفکنگ پہ, آج وہاں پہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں اپنی گاڑیاں جو ہے روزانہ دہراتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں, سڑک تو وہی ہے. اب میں پھر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3 مرلے کے گھر میں آپ 5 کروڑ لگا دیں تو رہے گا 3 مرلے کا گھر. اس کو اب نیچے سے تبدیل کر کے اوپر لے جائیں, اوپر سے تبدیل کر کے نیچے لے جائیں, تو وہ ویسے ہی لینا ہے, کیونکہ لاہور جو اندرون شہر ہے یہ تنگ ہو چکا ہے. جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اتنی تیزی سے آبادی بڑھ چکی ہے کہ وہ بھی اب اندرون جیسا ہی لگنا شروع ہو گیا. اب دیکھیے آپ کا سرکلر گارڈن ہے, کتنے سالوں بعد جا کے کسی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور آج وہ اس کو بنا رہی ہے, اس کی فصیل بنا رہی ہے, اس کے آگے جو دکانیں ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے بیسمنٹ میں دکانیں بنا رہی ہے. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں ایک آپ کے پروگرام کا حصہ ہیں. اب اس میں جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 3-4 دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی عمران صاحب, اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ان پر تھوڑا سا اپنا فوکس رکھے اور ان مسئلوں کو جلد سے جلد سالو کرے. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 40% جو کٹ لگا ہے, اس کے بعد جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا اوور آل کیا افیکٹ ہوگا اس کٹ کا, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے عمران اکبر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے کتابوں سے پیار کرنے کی بجائے اسکول کے نام سے خوفزدہ نظر آتے ہیں. ویسے یہ تو ہر دور میں ہی ہوتا ہے, لیکن آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پیٹ میں درد کا بہانہ ہو, یا ایگزامز کے قریب آتے ہی چہرے کی ہوائیاں اڑ جانا, یا محض لاڈ پیار یا لاپرواہی ہم سمجھتے ہیں, جو کہ نہیں ہے. طبی اور نفسیاتی ماہرین اسے اسکول اینڈ ایگزام فوبیا کا نام دیتے ہیں. ایک ایسا ڈر جو بچے کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. اور آخر اس خوف کی اصل وجہ کیا ہے؟ والدین کی حد سے بڑھتی ہوئی توقعات, گریڈز کی یہ اندھی دوڑ, یا پھر ہمارا پڑھانے کا روایتی طریقہ. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات حنا فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. نور, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا حنا, سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آج کل کا نہیں ہے, یہ ہر دور میں مسئلہ تھا کہ نا اسکول, جب اسکول کے لیے صبح اٹھاتے تھے تو اکثر پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, باڈی میں پین ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہم کہتے تھے. لیکن کووڈ کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے بچوں کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا پڑھائی سے. ایک دم سے یہ انفلوئنسرز آئے ہیں, میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہی, کانٹینٹ کریٹرز آئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پروموٹ کی ہیں. اگر ہم ان کو انفلوئنسر کہتے ہیں اس وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی پہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے, انفلوئنس ہو رہا ہے, اچھا یا برا وہ بات کی بات ہے. تو ہم بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں پڑھائی میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا, میں یوٹیوب پہ ولاگس بنا لوں گا اور اس سے بھی پیسے کما سکتا ہوں, میں 3 مہینے میں گاڑی لے لوں گا, گھر لے لوں گا, اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر بہت سی ایسی بحث چلتی ہیں کہ جو کووڈ میں چھٹیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے بچوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ لیگ کر رہا ہے. تو کووڈ کی چھٹیاں تو ایک طرف سال میں ہمیں اب اتنی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ہمارے زمانے میں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اسموک کی وجہ سے چھٹیاں, کبھی سردی کی وجہ سے چھٹیاں, کبھی گرمی کی وجہ سے کوئی جنگ آ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کا جو ہمارا بچہ ہے اس پہ بڑے بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں؟ بالکل افیکٹ کر رہی ہیں. شروعات ہی جس بات سے ہوئی وہ یہ کہ ایگزام فوبیا یا اسکول فوبیا اب کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اس ٹائم پر میں نے بھی اپنی لائف میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہو, آپ نے بھی کیا ہو, اور بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا اس چیز کو ایکسپیرینس, لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے. پیپر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک دم سے آپ کو لگتا ہے آپ بالکل بلینک ہو گئے ہیں.
صحیح ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ انزائٹی ایگزیکٹلی سب کچھ بھول جاتا ہے ایک دم سے, ہاں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی, کچھ وقت لگتا ہے, پیپر آپ کے پاس آتا ہے, آپ 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ کنسیپٹس جو ہیں وہ یاد آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں. چیزیں بہت پرانی ہیں, پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ کہ اب ہمیں کیونکہ شعور آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ایکچولی میں یہ ہیپننگ ہو کیا رہی ہے. یہ چیز ایک ہو گئی اسکول فوبیا اور ایگزام فوبیا, تو ڈفرینٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جس بچے کو اسکول فوبیا ہے اینڈ ممکن ہے کہ اس کو ایگزام فوبیا ہوگا, لیکن جس کو ایگزام فوبیا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کو اسکول فوبیا بھی ہو. آگے چل کے ہم اس کنسیپٹ کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں. اب یہ جو انفلوئنسرز آئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے چھٹیاں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ جو ویکیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. بچوں کے معاملے میں جو چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے روٹین. ایک اڈلٹ پرسن پھر بھی اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز الائن کر سکتا ہے اگر وہ خود چاہے تو, لیکن بچے جو ہیں وہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ان کو روٹین میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی 5 منٹ پہلے میرے کان میں ایک بات پڑی تھی, کوئی گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں پھر بھی ہمارے بچوں کو اسکول والوں نے اتنا زیادہ کام دے دیا ہوا ہے, اسکول والے ظلم کر رہے ہیں. اچھا وہ کام جو دیا ہوا ہے نا وہ اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے بچوں کی ایک روٹین بنی رہے, وہ پڑھائی سے دور نہ ہو. وہ ایک طرح کا ظلم نہیں ہے, وہ بچوں کی کریٹیوٹی کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. صحیح ہے. تو جتنی بھی ویکیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کو ان کی روٹین سے دور کر رہی ہوتی ہیں. اور انفلوئنسرز جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ یہی چیز آ جاتی ہے آپ اسکرین ٹائم کو لمیٹائز کرتے ہیں نا. سمر ویکیشن کی تو اجازت دے دے, سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, ہم تو پڑھائی سے بالکل ہونی چاہیے, میں یہ مسئلہ نہیں, اس چیز پہ بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن ان ویکیشنز کی وجہ سے جو بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے نا, میں اس پہ بات کر رہی ہوں آج کل کے دور میں. ایگزیکٹلی میں اس چیز پہ بات کر رہی ہوں. آج کل کے ٹائم میں جب آپ موبائل فون زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بچے آج کل کے موبائل فون ہی زیادہ یوز کرتے ہیں اگر وہ گھر پہ فارغ ہوتے ہیں, ایسے پورا دن ریلز دیکھیں گے, شارٹس دیکھیں گے, جس کی وجہ سے جو ان کا اٹینشن اسپین ہے, ان کا فوکس ہے, کمیونیکیشن اسکلز ہیں, وہ سب کچھ خراب ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بچوں کو تو ریلز نہیں دکھائیں, آپ کارٹون دیکھ لو, مووی دیکھ لو, ریلز مت دیکھو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ریلز تو بالکل بھی نہیں دکھانی چاہیے. ریلز میں جو کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا وہ کس کس چیز کا کنٹینٹ آ رہا ہے. ڈارک مینیپولیٹو سائیکالوجی کے کچھ ریلز آ رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور پھر اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے تو کیسز دیکھے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے 8th اسٹینڈرڈ کے, 5th اسٹینڈرڈ کے گیس لائٹنگ کے ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں, مینیپولیشن کے ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. نا جب ہم چھوٹے تھے نا, اتنی بھی پرانی نہیں ہوں ویسے میں, لیکن ایک دم سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پہلے تو نا اسٹیپس میں آتی تھی. یہ جو پچھلے کچھ سال ہے نا ایک دم سے آئی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا, ایبزارب نہیں کر پا رہا, اور وہ چیزیں تو اٹ سیلف بری نہیں ہے, لیکن انسان شاید ابھی ان کا عادی نہیں تھا, اتنی جلدی ان کو ملنی نہیں چاہیے تھی. تو اس زمانے میں جو سب سے وائلنس بیسڈ چیز ہوتی تھی نا, جو گھر والوں سے چھپ کے آپ کر سکتے تھے, وہ تھا جب آپ ریسلنگ دیکھتے تھے نا, رات کو 12 بجے رکھتی تھی WWE آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ بہن بھائی آپس میں وہی کر رہے ہیں, ایک ارینا آپ نے بنایا ہے بیڈ پہ, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور 3 2 1 ختم. بیوٹیفل ایکسپیرینس. یہ وائلنس تھا ہمارے دور میں, اور ہم یہی کرتے ہوتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر جب بچے صبح اٹھ کے ضد کرتے ہیں کہ اسکول نہیں جانا, کچھ بچے تو بہت اسٹبن ہوتے ہیں, ان کو 2 سال بھی ہو جائے نا اسکول جاتے ہوئے, وہ انہوں نے ہر روز صبح اٹھنا ہے اور رونا ہے اس کے بعد, یا پھر کہنا ہے بخار ہو گیا ہے, سر میں درد ہے, اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. تو اس صورت میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پیرنٹس یا تو بالکل ہی کہہ دیتے ہیں اوکے, یا تو پھر مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں ہی نہیں صحیح ہیں. ایگزیکٹلی, دونوں اپروچز اس وجہ سے غلط ہیں کیونکہ آپ روٹ کوز آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل میرے پاس آنے والا کلائنٹ اگر ڈپریشن کے ساتھ ہے, انزائٹی کے ساتھ ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, وٹ ایور, اگر اس کو بہت مائلڈ سی انزائٹی ہے اور میں صرف اور صرف اسے ٹیکنیکس بتا کر اپنے تھیراپی روم سے باہر بھیج دیتی ہوں, میں اس کی ہسٹری نہیں لیتی ہوں, مجھے نہیں پتہ چلتا کہ اس کی انزائٹی کی روٹ کاز کیا ہے. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ میں ایک اچھی تھیراپسٹ نہیں ہوں, میں نے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اس وجہ سے کیونکہ ابھی تو میں نے تھیراپیوٹک انٹرونشنز بتا دی کہ جی یہ کر لیا کریں, یہ کر لیا کریں, لیکن اس سے ہوگا یہ کہ کچھ ٹائم کے لیے تو وہ انسان نارمل ہو جائے گا, 1 ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد دوبارہ سے وہ ٹریگر ہوگا اور پہلے سے زیادہ ٹریگر ہوگا. یہی کام والدین کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا, میں نے ٹیوشن نہیں جانا, میں نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا, پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں یا تو بہت زیادہ ضد کرتے ہیں
مارتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا سم ٹائمز یہ کہتے ہیں اچھا نہیں جانا تو کوئی بات نہیں, چھٹی کروا لیتے ہیں. دونوں اپروچز ہی غلط ہیں. آپ نے شارٹ ٹرم ریلیف تو دے دیا, لیکن آپ نے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اگر آپ کا بچہ یہ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا تو وجہ کیا ہے. کیا وجہ یہ ہے کہ جب وہ چھٹی کر لیتا ہے تو آپ گھر میں اسے موبائل دے دیتے ہیں. اگر تو یہ چیز وجہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ری انفورسمنٹ ایک ملتی ہے نا, وہ موبائل میں بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کر لیتا ہے, اسکول جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کو ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پڑھائی کرنی پڑتی ہے, لیکچرز لینے پڑتے ہیں. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کس وجہ سے میرا بچہ جو ہے وہ اسکول نہ جانے کو پریفر کر رہا ہے. کیا وہاں کا انوائرمنٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ میرا بچہ وہاں پہ نہیں جانا چاہتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریزنس اتنی مائنر ہوتی ہیں, والدین کہتے ہیں ٹیچر بہت اچھی ہے پھر بھی بچہ ایسے بیہیو کر رہا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم نے تو کبھی ٹیچر کے اگینسٹ یا اسکول کے اگینسٹ کبھی بھی کچھ نہیں کہا, کیونکہ میں نے خود یہ کیس ایک ہینڈل کیا تھا. اچھا وجہ یہ تھی نور کہ وہاں پہ جو چیئرس تھیں, کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے اور ان کی جو چیئرس تھیں وہ کمفرٹیبل نہیں تھیں. آپ نے دیکھی ہوں گی مے بی اسمال چیئرز جو ہوتی ہیں, بچوں کا قد کیونکہ ماشاء اللہ سے اس ٹائم پہ بڑھ رہا تھا, اتنی دیر جب وہ ان چیئرس پہ بیٹھتے تھے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے تھے, ان کو درد بھی ہوتی تھی. تو اس ریزن کی وجہ سے بچہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اسکول نہیں جانا. تو ریزنس کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کیا کریں. اگر آپ ریزن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو آپ اس چیز کو مزید ورس کرتے ہیں, کیور کبھی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی اور کیس بتائیں, کیونکہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اکثر بچہ پڑھائی سے نہیں بھاگ رہا ہوتا, وہ اس جو اس کا ایک کمفرٹ لیول نہیں ہوتا یا وہ ایک پینفل ایکسپیرینس ہے وہ اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے, لیکن چھوٹے بچے کو وہ بیان نہیں کرنا آتا. ایگزیکٹلی. بعض بچے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اب تو وہ ماشاء اللہ سے ایڈلٹ ہو گئی ہیں, 20 ایئر پلس ہیں, لیکن کیونکہ وہ اپنے اس ایک ٹراما کی وجہ سے ابھی میرے پاس تھیراپی لے رہی ہیں, کلائنٹ ہیں, تو ان کا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ بہت چھوٹی تھیں, نرسری کلاس میں تھیں, ان کے والدین جو ہیں وہ گاؤں سے تھے. بچوں کے اندر نا خود بھی ایک انفیریورٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ لوگ شہر میں آئے, شہر کے ایک بہت اچھے اسکول میں انہوں نے بچی کا ایڈمیشن کروا دیا. اب بچے کا کیونکہ ایکسنٹ اس ٹائم پر جو ہے وہ شہری نہیں تھا اور وہ نئی نئی اسکول میں گئی تھی, چھوٹے بچے جو ہیں اس کے ایکسنٹ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب اس ایکسنٹ کی وجہ سے وہ بچی جو ہے شرمندگی فیل کیا کرتی تھی, اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے ان ٹراماز کو ابھی تک جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. اس ٹائم پہ اس نے گھر میں بتایا, گھر والوں نے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا, وہ تو اپنے ہیں, دوست ہیں. اچھا فرینڈس تھے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کر رہا اور فرینڈس نہیں ہیں, وہ فرینڈس ہی تھے لیکن ایکسنٹ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور وہ بچی بتاتی ہے کہ ان ریزنس کی وجہ سے اس کی اسٹڈی اتنی ڈسٹرب رہی کہ وہ اسکول میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ اسکول میں میری کوئی فیوریٹ ٹیچر بنی ہو یا اسکول کا کوئی میرا اچھا ٹائم پیریڈ ہو. ان کا صرف میٹرک کا جو ٹائم پیریڈ تھا 9th اور 10th اسٹینڈرڈ, اس میں انہیں یاد ہے کہ میری ہیلدی باؤنڈریز ایک میں نے کریٹ کر لی ہوئی تھیں اور میرا ایک اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا تھا. ادروائز اس بچے کی جتنی بھی بیس بنی وہ اس کے ٹیوشن کی وجہ سے بنی. اور وہ سارا اسکول کا ٹائم پیریڈ ان کا خراب ہو. ٹھیک ہے. اور حالانکہ اسکول ہم کہتے ہیں کہ اسکول وہ ہے کہ اسکول کا جو دور ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے, لیکن آبویسلی بہت سے ہمیں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسکول میں یا کالجز میں ایسی چیزیں فیس کرتے ہیں کہ وہ جو اچھی میموریز ہیں وہ ان کے لیے پوری زندگی کا ٹراما بن جاتی ہیں. تو آج ہم بات کر رہے تھے اسکول فوبیا کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ایگزام فوبیا پہ بھی بات کی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ماہر نفسیات حنا فاطمہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم. آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں, ایک بہت ہی اہم ایشو ہائی لائٹ کرنے والے ہیں کہ بہتر مستقبل کا خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہوتا, لیکن جب یہی ہمارا خواب ایک اندھی دوڑ بن جائے تو انسان موت کے منہ میں جا گرتا ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کرنا یعنی ڈنکی لگانا ہے. وطن عزیز سے مایوس ہو کر یونان, اٹلی اور یورپ کے ساحلوں کی حسرت لیے نہ جانے کتنے نوجوان اب تک کشتی کے جو حادثات ہوئے ہیں اور ایجنٹس کے جو ظلم ہے اس کی نظر ہو چکے ہیں. لیکن اب اس گھنونے کاروبار نے ایک نیا اور خطرناک روپ دھار لیا جسے ڈیجیٹل ڈنکی کہا جا رہا ہے. اب ایجنٹ گلی محلوں میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں, اور ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو آن لائن جابز, ڈیٹا انٹری اور لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ کا جھانسا دے کر کمبوڈیا, میانمار, تھائی لینڈ اور دبئی جیسے ممالک بلایا جاتا ہے. اور وہ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ چھین لیا جاتا ہے, انہیں قید کر دیا جاتا ہے
اور گن پوائنٹ پر آن لائن فراڈ اور اسکیمنگ اور مختلف کرائمز کروائے جاتے ہیں ان سے, اور اگر وہ لوگ اس پر انکار کریں تو ان پر وہ وحشیانہ ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ جس سے سن کر ہی انسان کی روح کانپ اٹھے. تو آخر ہمارا نوجوان اس حد تک مجبور کیوں ہو چکا ہے, اور اس ڈیجیٹل مافیا کا طریقہ واردات کیا ہے, اور اس جال سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے, اس پر بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ویزا کنسلٹنٹ ممتاز خان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. ممتاز صاحب, سب سے پہلے تو بتائیں کہ ڈنکی تو ہم نے سنا ہے, یہ ڈیجیٹل ڈنکی کیا چیز ہے؟ جیسے وقت چینج ہو رہا ہے, پھر جو فراسٹرز ہیں ان کے اپنے طریقہ واردات بھی چینج ہو رہے ہیں. ٹپیکل ڈنکی یہی تھی کہ جو لوگ آپ کو یورپ جانے کا جھانسا دے کر ایک پاتھ وے دیتے تھے, پہلے ہم اس کنٹری میں جائیں گے, پھر دوسرے کنٹری میں اسٹے کریں گے, پھر آسان سا راستہ ہوگا, پھر حالانکہ وہ آسان نہیں ہوتا تھا, پہاڑ جنگل پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں خطرناک راستے تھے, پھر لینڈ کرواتے تھے. ابھی جو جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس آئی, گورنمنٹ نے کام کیا, ہلاکتیں ہوئیں, بڑا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, تو پھر اگین وہ ڈیجیٹل ڈنکی والا راستہ آ گیا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ایسے ملک بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ اگین کام نہیں ہے. بھئی اپنی بات کی, گن پوائنٹ پہ کام لیا جا رہا ہے, اور کی فیوچر نہیں ہے, جو پیز نہیں مل رہی. تو وہ جیسے کمبوڈیا ایک بڑا ٹپیکل ایک فراڈ سامنے آیا لاسٹ ایئرس کے اندر, تو وہ یہاں سے لوگوں کو جھانسا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک اچھے کنٹری میں اچھی سیلری پیکیج دکھایا بھی جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ کام نہیں تھا. ایکچولی جو جیسے کمبوڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک ہزاروں کے اندر بچے ایسے جو پڑھے لکھے تھے بیچارے, پاکستان کے اندر رہ کے بھی فری لانسر کے تھرو کام کر کے ڈالرز ارن کر رہے تھے, لیکن وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر تو کوئی کسی کا جاب لیگل ہے ہی نہیں. یہاں سے جو جنہوں نے گورنمنٹ کو بائی پاس کیا, ریکروٹمنٹ پروسیس کو فالو نہیں کیا, کسی جھانسے میں آ گئے, سوشل میڈیا پہ لوگوں کی چند ایک ویڈیوز دیکھیں کہ دے وہ آر ارننگ ان ڈالرز ان ملینس, حالانکہ ایسا تھا نہیں. وہاں جا کے آفٹر 3 months 4 months بیچاروں نے اپنی آواز اٹھائی, کہیں نہ کہیں سے آواز نکلی, تو پھر جا کے گورنمنٹ نے ایکشن لیا, ان کو واپس, ابھی سارے لوگ واپس نہیں آئے, ان کو واپس لانے کی ٹرائی کی جا رہی ہے. یہ چھوٹی ایگزامپل ہے اس کی. اور کتنے لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ وہ کہاں گئے ہیں. کچھ لوگ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں کہ فیملی کو پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہوں گے. کچھ لوگ لون لے کے گئے ہیں, واپس نہیں آ سکتے, تو دے ہیو ٹو اسٹے اوور دیر. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیجیٹل ڈنکی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے, اور کس طرح یہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں, کیونکہ بہت عرصے سے ہم ایڈز بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر کوالیفیکیشن کے آپ اتنے ڈالرز کمائیں, کیسے اور پھر لڑکیوں کو ماڈلنگ کا اور اس طرح کی جابس کا جھانسا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس دردناک ایک سچویشن سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو کس طرح ایجنٹس جو ہیں وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنا شکار جو ہے اس کا شکار کرتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 طریقہ واردات ہیں. نمبر 1 تو وہ 2-3 ڈمی اینٹری کھڑے کرتے ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, ان کو شوکاز ایسے کرتے ہیں جیسے دے ہیو بین ان ابراڈ, انہوں نے بہت سارے پیسے کمائے ہمارے تھرو, وہ اپنا ہی نام یوز کرتے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ ایسی اسٹوری ایسے کریٹ کرتے ہیں, انسان ہے نا جھانسے میں آ جاتا ہے. یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اسپائرنٹس ہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں, وہ صرف ایک ویڈیو دیکھ کے امپریس نہ ہوں. دے شوڈ ڈبل چیک ود دا گورنمنٹ, آفیشیل جو ان کو جاب لیٹر مل رہا ہے اس کو دیکھیں, کمپنی کہاں ایگزسٹ کرتی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, آپ بڑا آسانی سے گوگل پہ جا کے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. اسپیشلی جاب لیٹر جو آ رہا ہے, وہی بات لالچ سب سے بڑا ہے. لالچ جب آتا ہے آپ کو سامنے ملینز نظر آ رہے ہیں تو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں, بھی آپ کوئی چیک نہیں لگاتے. ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں, لوگ آتے ہیں, پیرنٹس آتے ہیں, جی یہ دکھایا ہم نے سائن کر دیے, پیسے دے دیے اور باہر چلے گئے. وہاں جا کے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا. تو سب سے جو طریقہ واردات وہی بات کہ وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈمی لوگوں کو کھڑا کر کے ان ویڈیو لیتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایڈ چلاتے ہیں, بڑے خوبصورت سے ایڈ نظر آئیں گے. اچھا ممتاز صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں, جیسے کچھ کا میں نے بھی آگے نام لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کنٹریز ہوتی ہیں, جیسے اٹلی بڑی اس میں ایک پرومیننٹ ہے, اس کے بعد میانمار ہے, اور بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جن کا جو بارڈر ہے, جیسے میکسیکو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ لگتا ہے, تو پھر وہ بارڈر کراس کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو کون سی کنٹریز ہے جس کا جھانسا دیا جاتا ہے, اور کہاں کہاں پہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیے نیٹ ورک ایوالو ہوتے رہتے ہیں. ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے دوسرا کھڑا ہو جائے گا. میکسیکو والا پکڑا گیا تو برازیل والے آ جائیں گے. یورپ کا راستہ بند ہوا ہے تو آپ کو یونان, ٹرکی, تو دے کیپ آن ٹرائنگ. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی ایک خاص سرٹن جگہ پہ آپ کام نہیں کر سکتے. ایک خاص نیٹ ورک ایک خاص کنٹری بھیج رہا ہے, گورنمنٹ اس کو ایکشن لے گی, لوگوں کو اویئرنیس آئے گی. تو اگین یہ تو جو کلائنٹ ہے, جو اسپائرنٹ جانے والا ہے, اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. کسی بھی جگہ جھانسا دیا جا رہا ہے
एज ऑफ नाउ कम्बोडिया, म्यांमार आपने बातें ठीक की, इटली आपने नाम लिया, इटली एज ऑफ नाउ ये बेहतर हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इनसे 3500 पर ईयर 3 साल के लिए जो टोटल 10,500 बनेगी कोटा बनता है, ये अलाउ कराया, ये वीज़ाज लीगली मिलने हैं। तो अगेन उन वीज़ाज़ को देखा जाए जो लीगल अनाउंसड हैं, जो पाकिस्तान के कोटे में आती हैं, कोरिया का कोटा है, यूरोप का कोटा है, इवन कनाडा के अपने कोटे हैं, तो उनको फॉलो किया जाए। मैं एडवर्स आंसर दे रहा हूँ कि बजाय जो लोग इन फेक जगहों पे भेज रहे हैं, तो जो जाना चाह रहा है वो देखे कि जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि हाँ हमारे पास कोटा है, पाकिस्तानियों के लिए कोटा है, अच्छा। अपनी स्किल बेहतर करें, लोकल लैंग्वेज सीखें, तो उन कंट्री को टारगेट करें जो लीगल हैं और जहाँ जा सकते हैं आप। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है क्विक हमें बता दें। यूरोप की बात करें तो जर्मनी के अंदर आपके अंदर आईटी वाले, नर्सिंग, डॉक्टर्स के लिए बड़ी स्पेस है। अच्छा, मोस्टली आपको वहाँ लोकल लैंग्वेज जो जर्मन है वो सीखनी पड़ती है, और हाईली स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है, जर्मन लैंग्वेज भी नहीं पढ़नी है। इटली के मैंने बताया आपको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लास्ट ईयर ही, पहले कभी नहीं था, 3 सालों के लिए 10,500 का नंबर मिला है। हर साल आप 3500 जो है स्किल्ड लेबर, इवन नॉट स्किल्ड भी उसमें आते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो भी ठीक जा है, सकते मतलब हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कैम के अलावा भी जा सकते हैं, बस रिसर्च नहीं है या गाइड Yes. नहीं ऐसे किया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे डिजिटल डंकी के हवाले से कि क्या होती है, और इसके बाद फिर जो हम केसेस देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे मुमताज़ खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।